बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और हमारे प्यारे राज दुलारो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप, आपके वालिदैन, तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आसिया कादरी, राज दुलारा यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूँ। नाजरीन, आज हम आपको माह रजब की फजीलत और ज़रूरी अमाल के बारे में बताना चाहते हैं कि हमने अपने बच्चों को किस तरह से सिखाएं कि वो इस माह रजब की फजीलत और अहमियत के बारे में जानें। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि माह रजब इस्लामी महीनों में से 7वां महीना है। ये उन हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक है जिनकी हुर्मत और एहतराम खुद रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है और जो ज़ुहूर इस्लाम से भी पहले वाजिबुल एहतराम और हुर्मत वाले महीने समझे जाते थे। इनमें कताल, जिहाद सख्ती से मना थे और अहले अरब इनमें से जंगें और किसी किस्म का भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया करते थे और किसी किस्म का फितना फसाद इसमें नहीं होता था और इसको बेहद इसकी ताज़ीम और एहतराम किया जाता था। हत्ता कि अगर जंगें शुरू हुई होती थी और इस महीने का आगाज़ हो जाता था तो सारी जंगें, सारे लड़ाई झगड़े बंद हो जाते थे। इस मुबारका में माह रजब की बेहद फजीलत बयान हुई है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि रजब मेरा महीना है और जो इसकी ताज़ीम करेगा उसने मेरी ताज़ीम की और जिसने मेरी ताज़ीम की मैं इसे दोनों जहानों में इज़्ज़त दूंगा। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब के महीने को तमाम महीनों पर इस तरह फजीलत हासिल है जैसे कि मुझे तमाम नबियों में फजीलत हासिल है। और ये भी इरशाद फरमाया कि रजब के महीने को तमाम महीनों पर इस तरह फजीलत हासिल है जैसे कुरान मजीद को तमाम सहीफ़ों पर, और रमज़ानुल मुबारक के महीने को दूसरे महीनों पर इस तरह से फजीलत हासिल है जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तमाम मखलूक पर। तो रजब एक ऐसा मुबारक महीना है, एक ऐसा बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है कि इसमें एक अमल जो किया जाएगा नेकी का, उसको आम दिनों में जो 10 गुना सवाब मिलता है, इसमें उसका अजर 70 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। नाजरीन, ये बात समझने वाली है कि ऐसी क्या बात है कि वही दिन, वही महीने, वही रातें हैं, वही देने वाला है, वही मांगने वाले हैं, मगर ये ऐसी क्या ख़ास बात हो जाती है कि कुछ रातें, कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ औक़ात, कुछ घड़ियाँ ऐसी पुरसईद और ऐसी मुबारक हो जाती हैं कि उनके चंद लम्हे जो हैं, चंद लम्हों की इबादत जो है वो दूसरे लम्हों और दूसरे दिनों और दूसरे महीनों पर इतनी फजीलत और इतनी बरकत और इतनी रहमत और इतनी तासीर रखती हैं कि उनका दर्जा जो है वो 70 से 700 गुना बल्कि 1000 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला ने मौसम जुदा जुदा रखे हैं, सर्दी, गर्मी, बहार और ख़ज़ा। हर मौसम की अपनी तासीर है, अपनी खसूसियात जुदा जुदा हैं। हर मौसम की जो एक मौसम की जो खसूसियात और असरात हैं वो दूसरे मौसम से मुख्तलिफ हैं। इसी तरह जब ख़ज़ा का मौसम आता है तो पतझड़ होती है, पत्ते झड़ते हैं, और जब बहार का मौसम आता है तो हर तरफ हरियाली, सब्ज़ा शादाब भी नज़र आती है, हर तरफ रंगारंग फूल खिले नज़र आते हैं। तो इसी तरह एक रूहानी मौसम भी आते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने रूहानी मौसम भी बनाए हैं। बाज़ दिनों, बाज़ रातों और बाज़ महीनों में अल्लाह का फजल, उसकी रहमत पूरे जोबन पर होती है। हालांकि मालिक वही है, मांगने वाले भी वही हैं, देने वाला भी वही एक है, तो हाथ उठाने वाले भी वही हैं, मांगने वाले भी वही हैं, मगर किसी खास वक्त और मौसम में उसकी इजाबत की, उसकी कबूलियत की ऐसी हवा चलती है कि उसकी इजाबत और उसकी कबूलियत की अंदाज ही निराले हो जाते हैं। उसकी कबूलियत और इजाबत की ऐसी हवा चलती है कि उसमें नेकी, इताअत, उसमें तकवा, तहारत, उसमें
اس میں معرفت، اس میں تقوی، طہارت، معرفت، قبولیت اور قرب الہی کے پھول ہر طرف کھلنے لگتے ہیں، دل کی کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے، روح کی ویران فصلیں آباد ہو جاتی ہیں، جبکہ باقی موسموں میں یہ اثرات نہیں ہوتے۔ ایسے بابرکت موسم کبھی راتوں میں آتے ہیں، کبھی مہینوں میں آتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام قدرت ہے۔ اللہ کے نظام قدرت کا انکار کرنا گویا نظام قدرت کا انکار کرنا ہے، اور یہ کسی عقیدہ اور مسلک کی بات نہیں ہے، یہ تو نظام قدرت ہے۔ اسی طرح سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، مگر ان میں سے کچھ ایسے مہینے ہیں جن میں اللہ کے کرم کی ہوائیں چلتی ہیں، قبولیت کا موسم آتا ہے۔ اس موسم میں اگر ایک سجدے کا ایک بیج بو دیا جائے تو من کی کھیتوں میں فصلیں بہار آ جاتی ہے، اس کی روحانیت کے موسم میں پھول کھلنے لگ جاتے ہیں۔ اگر کریا زاری اور آہ و بکا کا ایک آنسو گرا دیا جائے تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ اٹھ جائیں تو قبولیت کی ایسی آواز سنائی دیتی ہے، ایسی شان کے ساتھ اسے گلے لگا لیتی ہے۔ باقی موسموں میں اللہ کا نظام عدل ہوتا ہے، مگر خاص موسموں میں اس کا نظام فضل ہوتا ہے۔ عدل کی بات ہو تو عدل پر ہمارا حق ہے، مگر اللہ کے فضل کی بات ہو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ کا فضل یہ اس کی عطا ہے، وہ جس کو جتنا چاہے عطا کر دے، اس کی مرضی ہے، وہ جس کو جتنا اپنا فضل عطا کر دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اور جتنا چاہے عطا کر دے۔ اللہ بڑی وسعت والا، علم والا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہر مہینے کو الگ الگ بنایا، کچھ فضیلتیں اس نے محرم الحرام کو عطا کر دی، کچھ فضیلتیں اس نے رجب کو عطا کر دی، اور کچھ فضیلتیں اس نے شعبان کے مہینے کو عطا کر دی، اور کچھ فضیلتیں جب یہی فضیلتیں اپنے کمال کو پہنچتی ہیں تو رمضان کو عطا کر دی۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لانا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور رمضان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے اور پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ یہ عبادت اور ذکر اذکار کا مہینہ ہے، یہ نیک اعمال کی فصل بونے کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا ثوبان روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا۔ ہم دوران سفر ایک قبرستان سے گزرے، تو جب آقا علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبروں کے پاس کھڑے ہو گئے اور وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہزاروں قطار رونے لگ گئے، حتیٰ کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی۔ تو جب انہوں نے دعا کر کے اپنے چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیرا تو آپ صحابی حضرت سیدنا ثوبان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں اس قدر رو رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ رکھ لیتے اور رجب کی ایک رات نہ سوتے، قیام کر لیتے، عبادت کر لیتے اور ایک روزہ رکھ لیتے تو ان کو یہ عذاب کبھی نہ ہوتا۔ حضرت ثوبان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ایسا کر لوں تو کیا میں عذاب سے بچ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اپنے رب کی جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، کہ جس نے صرف ایک رات، جس نے رجب کی ایک رات عبادت کی، قیام کیا اور اس کا ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر ماہ رجب کے روزوں کی فضیلت کا عالم یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رجب کا پہلے دن کا روزہ رکھے گا، وہ روزہ اس کے لیے اس کے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ جو دوسرے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے لیے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جس نے تیسرے دن کا روزہ رکھا وہ اس کے لیے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر
پورے مہینے میں کسی نے ایک روزہ رکھا تو اس کے لیے وہ ایک مہینے کی گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور اس مہینے میں ایک مبارک رات 27ویں کی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج ہوا، اور وہ عظیم رات کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے ایک قلیل حصہ میں مکہ المکرمہ سے بیت اللہ سے بیت المقدس اور وہاں سے پہلے آسمان اور ساتوں آسمان اور پھر جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا، اور سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کے عرش تک اور اللہ رب العزت کا دیدار بے حجاب کیا۔ تو وہ ایسی مقدس رات ہے جس کی فضیلت اور عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس ایک دن کا روزہ 60 مہینوں کے روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے۔ پھر اس ماہ رجب میں نفل عبادات کی فضیلت اور اجر بھی دگنا کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب میں تو جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایسا محل عطا کرے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم رجب کا اکرام کرو، اللہ رب العزت 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام کرے گا۔ اس مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کی شب آپ نے جنت کا مشاہدہ کیا تو وہاں ایک ایسی نہر دیکھی کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا پانی کس کو پینا نصیب ہوگا؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کا پانی اس کو پینا نصیب ہوگا جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا، اور جنت میں ایک ایسا محل ہے جس میں صرف وہ داخل ہوگا جو رجب میں روزہ رکھے گا۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رجب کی آمد ہمارے لیے رمضان المبارک کی تیاریوں کے لیے اور اس عظیم سعادتوں اور بخششوں اور رحمتوں والے مہینے کی تیاری کے لیے دیا گیا ہے۔ ہم نے ابھی سے اس میں عہد کرنا ہے، ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ یہ عہد کرنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ یہ عہد کرنا ہے کہ اگر ہم نے کوئی سال بھر میں نمازوں میں کوتاہی کی ہے تو اب وہ فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ وہ نفلی عبادات میں اضافہ کرے، وہ اپنے ساتھ سنتوں اور واجبات کی ادائیگی میں جو ہے وہ استقامت اور پختگی پیدا کرے، وہ صدقات و خیرات کی ادائیگی میں پختگی پیدا کرے۔ ہمیں ایسے ذکر اذکار کرنے چاہیے، ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم بہت زیادہ نہیں تو کم از کم صبح و شام ایک تسبیح استغفار کی پڑھ سکتے ہیں، ہم درود پاک کی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، ہم نماز پنجگانہ کے ساتھ نفلی عبادات میں جو ہے وہ اضافہ کر سکتے ہیں، صلاۃ الاوابین، صلاۃ الچاش، صلاۃ الاشراق اور صلاۃ التہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر جو سستیاں ہیں، جو غفلتیں ہیں، ہم اس کو دور کر دیں، کیونکہ یہ مہینے عبادت کے مہینے ہیں، اللہ رب العزت کو روٹھے رب کو منانے کے مہینے ہیں، نیک اعمال کا بیج بونے کے مہینے ہیں۔ اپنے دل کی کھیتی میں اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی معرفت اور اللہ کی قربت کے لیے بیج بونے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی اطاعت اور بندگی کا خوگر ہم ہو سکیں، یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اس نے ہمیں بخشنے کے لیے اپنی رحمت کے یہ بہانے بنا دیے ہیں، اپنی اس کی رحمت ہمیں بخشنے کے لیے ایک اس نے بہانہ دے دیا ہے، ایک سبب دے دیا ہے، ایک وسیلہ دے دیا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اللہ کا خاص کرم ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی عطا ہے کہ امت کے لیے دوہرا اجر اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ قوموں کے مقابلے میں تم پر جو اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہے اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے اہل تورات یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نصف دن تک کام کیا، پھر انہیں ان کا اجر دے کر فارغ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اہل انجیل آئے، انہوں نے
انہوں نے ظہر سے عصر تک کام کیا، انہیں ان کا مناسب اجر دے کر رخصت کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم آئے، ہم نے عصر سے لے کر مغرب تک تھوڑے عرصے کے لیے کام کیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوہرا اجر عطا کیا۔ تو اس پر اہل انجیل اور اہل تورات جو ہیں وہ اعتراض کرنے لگ گئے کہ ہم نے تو زیادہ کام کیا اور ہمیں کچھ اجر دیا گیا اور انہیں دوہرے اجر سے نوازا گیا ہے، اس میں کیا راز ہے حالانکہ ہم نے کام زیادہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ کیا ہم نے تمہارے اجر میں کوئی کمی کی ہے یا تم پر کسی قسم کا کوئی ظلم کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب تمہارا حق نہیں مارا گیا تو تمہیں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ میرا فضل ہے، جسے چاہے میں عطا کر دوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اس امت مسلمہ پر کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں بخشنے کے لیے ایسے مبارک مہینے، ایسی مبارک راتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بخشش اور رحمت سے نوازنے کے لیے ایسے مبارک مہینے اور ایسی مبارک راتیں عطا فرمائی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے ایسا کرم کیا کہ 50 نمازوں یہ 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہم 5 نمازیں ہیں مگر ہمیں اجر 50 کے برابر ملتا ہے۔ ہماری ایک نیکی کو 10 گنا اجر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کے لیے ایسی ہی 10 نیکیاں ہیں۔ تو جو مالک، جو رب کائنات عام دنوں میں ہمارے ایک عمل پر 10 نیکیاں عطا فرما سکتا ہے، تو وہ ایسی خاص مہینوں پر، ایسی خاص راتوں میں عبادت کرنے پر ہمیں 10 سے 70 گنا اور 70 سے 700 گنا تک اجر بھی عطا کر سکتا ہے۔ بس ہمیں کیا کرنا ہے اس کی رحمت کو لوٹنے کے لیے، اس کی محبت کو پانے کے لیے، اس کی معرفت کو پانے کے لیے اپنے نیک اعمال کو بڑھانا ہوگا، ہمیں اپنی عبادات کو بڑھانا ہوگا۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے تو ضرور، اگر آپ نے پہلے ہمارے پروگرام کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین کر لے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔